बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आज शफकत महमूद आपको, आपकी टीम को, जो नेशनल करिकुलम कमेटी के मेंबर्स हैं, उन सबको आज मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। ये मेरा 25 साल से ये मेरी विजन थी कि एक दिन पाकिस्तान में हमारा जो कोर सिलेबस होगा वो एक ही होगा सारे मुल्क के लिए। और जब से मैंने ये मेरे ज़हन में सोच थी, तब से मुझे लोग ये कहते रहे कि नामुमकिन है। और नामुमकिन इसलिए कि एक मुल्क में इंसेंटिव नहीं था इस चीज का। वो क्यों नहीं था? क्योंकि जो साहिब इक़्तिदार थे, जिन्होंने फैसले करने थे, उनके बच्चे उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे थे जिधर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन था, और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के लिए सारी नौकरियां थी, उनके लिए सोसाइटी में प्रिविलेजेस थी, वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। क्लास, जो हमारी क्लास डिविजन्स बन गई, वो सिर्फ ये कि इंग्लिश मीडियम में कौन है। और उसके अलावा जब हम शुरू में, जब शफकत और मैं बड़े हो रहे थे पाकिस्तान में, तो जो सबसे जो प्रोफेशन जो नौजवान जाना चाहते थे वो सिविल सर्विस थी। और सिविल सर्विस के अंदर अगर आपने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन नहीं पढ़ा तो आप जा ही नहीं सकते थे। तो एक मुल्क में, और अभी भी है, लेकिन ये जब मुल्क आजाद हुआ तो ये ज्यादा था कि वो जो लॉर्ड मैकॉले ने आज से 150 साल पहले उन्होंने ये जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन लेके आए थे, इसका एक मकसद था। और वो मकसद ये था कि वो अंग्रेज ये चाहते थे, इतना बड़ा हिंदुस्तान था, उसमें हुकूमत करने के लिए वो लोग चाहते थे जो उनकी मदद करें इतने बड़े हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करने की। और उनको उन्होंने ये क्लास बना दिया इंग्लिश मीडियम की। और उसका बड़ा क्लियर था कि ये होंगे हिंदुस्तानी, लेकिन हमारी तरह सोचेंगे, हमारी तरह बोलेंगे, हमारा कल्चर होगा उनका। और जब हम आजाद हुए तो जो सबसे बड़ा हमने अपने मुल्क में जुल्म किया वो ये कि हमने एक निसाब नहीं लेके आए। और ये जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है, इसको बजाय एक करिकुलम करने के, बल्कि तब तो बड़े कम इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, आज ये हालात हुए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़ गए। और वो जो क्लास जो हमने अपनी सोसाइटी में जो डिविजन्स थी, तकसीम थी, वो भी बढ़ गई। तो ये तो हमने अपनी आंखों में देखा। मैंने जब एचएसएन कॉलेज से जब मैंने पहली दफा क्रिकेट एचएसएन कॉलेज से बाहर लाहौर की क्रिकेट टीम से जब मैंने मैच खेलना शुरू किया, तो जो मेरा कल्चर था और जो लाहौर की टीम का कल्चर था, वो ऐसे ही था जैसे कि मैं किसी और मुल्क से आया हूं। मेरे और उनके अंदर कनेक्शन कोई नहीं था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर था। और वो हमारा उनसे कोई इतना मुख्तलिफ कल्चर था कि उनसे कोई दोस्ती भी नहीं हो सकती थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक मुल्क, कोई मुल्क ऐसे अपने ये नहीं करता कि अपने मुल्क में तकसीम कर दे। एक तरफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, जो मैंने आखिरी दफा देखा था, तकरीबन 8 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं। दूसरी तरफ उर्दू मीडियम, 3.25 करोड़ बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। और दीनी मदरसों में 26 लाख बच्चे जाते हैं, 25 लाख बच्चे। तीनों के मुख्तलिफ, उनकी सोच मुख्तलिफ है, उनका कल्चर मुख्तलिफ है। जिस तरह के वो 3 मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कौमें बन रही हैं। लिहाजा ये तब से मेरी सोच थी कि जब हमें मौका मिले हम ये एक करिकुलम लेके आएंगे, ताकि एक कौम बनेगी, एक सोच बनेगी कौम की। और वो मुझे ये हमेशा पता था कि मुश्किल है, क्योंकि जब एक जो डिसीजन मेकर्स है, जो एलीट तबका है, वो जब एक सिस्टम से फायदा उठा रहा है तो उसको चेंज नहीं होने देता। फिर
حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ یورپ میں چلے جاؤ, انگلینڈ میں چلے جاؤ, دنیا میں چلے جاؤ, وہاں ہر جگہ ایک کریکولم ہوتا ہے. تو یہاں 3 جب کریکولم چل رہے تھے تو کیونکہ وہ سسٹم میں جو صاحب اقتدار جو ایلیٹ تھی وہ فائدہ اٹھا رہی تھی, اس کے اندر کوئی انسینٹو چینج کرنے کا نہیں تھا. تو پہلی چیز تو میں شفقت آپ کو یہ کہوں کہ یہ واقعی ایک پہلا قدم ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس میں بڑی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. جو وہ سٹیٹس کو کے لوگ ہوں گے وہ پوری کوشش کریں گے آپ کو بتانے کے لیے کہ ناممکن ہے, یہ بڑا مشکل ہے, ہمارا تعلیم کا سسٹم تباہ ہو رہا ہے. یہ ساری آپ کو آرگیومنٹس دیں گے. لیکن جو کامیابی کا راز ہے, انسان جب بھی کامیاب ہوتا ہے, جب وہ بڑی سوچ رکھ کے اور اس کی طرف جب قدم اٹھاتا ہے, اور کامیابی کا صرف ایک راز ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کشتیاں جلا کے اس طرف جاتے ہیں. اپنی آپ واپسی کا پھر نہیں سوچتے. یعنی اب یہ irreversible ہے. یہ جو اب ہم کریں گے, ہمیں پتہ ہے کہ اس میں مشکلات آئیں گی, لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود ہم اب اس ملک کو ایک قوم بنائیں گے. اور جو ہمارے ملک میں ایک اور انگلش میڈیم ایجوکیشن سے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک ملک کو نقصان ہوا ہے. جب آپ کسی اور ملک کے جب انگلش میڈیم ایجوکیشن لیتے ہیں, اور انگلش میڈیم ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن بدقسمتی سے جس طرح ہمارا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے وہ صرف انگلش میڈیم انگلش زبان نہیں ہم سیکھتے ہائر ایجوکیشن کے لیے, ہم پورا کلچر لے لیتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے, کیونکہ جب آپ کسی کا کلچر لے لیتے ہیں تو وہ کیا آپ کرتے ہیں, آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلچر ہمارے سے زیادہ اونچا ہے. آپ ایک مختلف کلچر کے غلام بن جاتے ہیں. جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں, اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے. ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے, لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی. وہ جو کپڑے پہنتے ہیں آپ کو وہ پہننے پڑتے ہیں, ان کے سارے فیشن آپ کو اپنانے پڑتے ہیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہے آپ سے. اور کبھی بھی ایک غلام بڑے کام نہیں کر سکتا, ایک غلام ذہن, کیونکہ دنیا میں جو اوپر جاتے ہیں وہ صرف انوویشن یا اوریجنل تھنکنگ جاتی ہے. جب آپ کسی کی کاپی کرتے ہیں آپ صرف اچھی کاپی کر سکتے ہیں, آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں, آپ ان کی طرح زیادہ ان کے طور طریقے اپنا سکتے ہیں, لیکن آپ ان کے آگے نہیں جا سکتے. لیکن جب آپ انگلش میڈیم انگلش کا زبان کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کا پھر ان سے ریلیشن شپ اسٹوڈنٹ پروفیسر کا ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ پروفیسر سے آگے بھی جا سکتا ہے, لیکن غلام اچھا غلام ہی بن سکتا ہے. تو یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں یہ توڑنی بہت ضروری ہیں. اور یہ انشاءاللہ جب ایک ملک کے اندر ایک ہی کریکولم ہوگا اور ایک طرف ایک ڈائریکشن پہ ملک جائے گا, ہمارے نوجوان جائیں گے, وہ ہے اصل آزادی کا راستہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8, 9 اور 10 کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی. میں نے یہ شفقت آپ کا دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو کوئی لمبی ٹائم لائن دی ہے, کوئی 2023 اور 24 میں. یہ بہت آپ لمبی ٹائم لائن دے رہے ہیں. اس کو اگلے 5-6 مہینے کے اندر اس کو ڈسکس کر کے اور یہ سیرت نبی کا آپ پلیز اس کو فورس کریں. اتنی دیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا ہے. دیکھیں, جو آپ اگر مسلمان ہیں یا نہیں, دنیا کی تاریخ میں کسی کی وہ اچیومنٹ نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کوئی بھی کسی طرح بھی آپ جج کریں گے تو کسی انسان نے وہ چیز اچیو نہیں کی جو انہوں نے کی ہے. وہ واحد اللہ کے نبی ہیں جن کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہے. کس دن وہ پیدا ہوئے, کس دن اس دنیا سے گئے, کس دن انہوں نے ہجرت کی مدینہ میں, وہ سب کون سی جنگ بدر کون سی تاریخ میں تھی. تو یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے.
اور کیوں قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو؟ اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ ہمارے جب بچے بل گیٹس کی کتاب پڑھتے ہیں یا سٹیو جابز کی کتاب پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کامیاب انسان تھے، تو ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں، تو ان سے بڑا تو کامیاب انسان تھا ہی کبھی نہیں۔ اس لیے ہماری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ تو چاہے دیکھیں کوئی کسی میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا، یہ تو اللہ کا کرم ہے خاص کسی پہ، وہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہماری صرف یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں، اور اس راستے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو ایک بڑا جو کریکولم ڈیولپ کیا گیا اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے اس کو بہتر کر کے لیکن جلدی لے کے آئیں۔ اور میں وجہ اس کی دو وجہ بتاتا ہوں۔ ایک یہ کہ ان کی جو زندگی سے جب سیکھیں گے، ان کے کیریکٹر سے سیکھیں گے، تو انسان کا کیریکٹر ڈیولپ میں، یعنی انسان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں، ایتھکس کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے۔ ان کی زندگی سے، ان کے کیریکٹر سے جب ہمارے نوجوان کو پتہ چلے گا تو وہ دنیا میں پھر کہیں بھی چلے جائیں، لیکن ان کو پتہ تو ہوگا کہ ان کی دین ہے کیا، تاریخ کیا ہے، پھر جہاں بھی دنیا میں بھیج دے۔ دیکھیں علامہ اقبال سب سے بڑے 300-400 سال میں مسلمان اسکالر تھے، ان کی کیا بڑی چیز تھی؟ سب سے بڑی چیز، بڑی ان کی صفتیں ہیں، ان کی آپ جب پڑھتے ہیں ان کا جو فلسفہ ہے وہ یعنی بہت بڑے جینیس تھے، لیکن ان کی جو سب سے بڑی چیز تھی، کیونکہ ان کو اپنی دین کی پوری سمجھ تھی، قرآن کی سمجھ تھی، اسلام کی تاریخ کی سمجھ تھی، پھر جب انہوں نے ویسٹرن فلاسفرز کو پڑھا اور مغرب کو جا کے جب باہر پڑھا انہوں نے، تو پھر وہ تجزیہ کر سکے تھے۔ ان کی جو انالیسز ہے وہ آج تک بھی ریلیونٹ ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے، اور وہ کمپیئر کر سکے، پھر راستہ بتا سکے۔ ہمارے ملک میں اس وقت یہ اسکالرشپ ہے ہی نہیں۔ ہم یا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مغرب کی سوچ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو مغرب سے آتا ہے وہی بہتر ہے، یا دوسری طرف اسکالرشپ ہے جو جانتے نہیں ہیں مغرب کو۔ تو ہمارے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ صحیح معنی میں ہمارے یوتھ کو تجزیہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اور ہماری طاقت کیا ہے، تاکہ ہم اپنا راستہ ڈھونڈیں۔ ایک تو اس لیے بہت ضروری ہے، دوسرا جو دنیا کے آج کل مسئلے ہیں، گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج، یہ انسان کی لالچ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں، جدھر انسانیت سے زیادہ پیسے کی قدر ہے۔ لالچ، کتنا بھی پیسہ کما لو وہ کم نہیں ہے۔ 60-70 لوگ، 3 ارب لوگوں کے 60-70 لوگوں کے پاس وہ دولت ہے آج جو 3 ارب انسانوں کے پاس ہے۔ تو یہ اس سے ہم کیسے اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، ان میں انسانیت کیسے ڈال سکتے ہیں ان کی زندگی سے سیکھ کے؟ دیکھیں تعلیم سے تو ایک نے ایٹم بم بھی بنا لیا انسان کی تباہی کے لیے، لیکن تعلیم سے ایک نے پینسلن کا وہ ٹیکہ بھی بنا لیا جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جانیں بچی ہیں۔ تو تعلیم صرف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ انسانیت اور ایتھکس ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے ان کی زندگی سے سیکھنا، اور یہ پھر ہمیں بچائے گا بھی جو جاہل لوگ دین کا نام لے کے لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں، ان سے بھی ہم آزاد ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو دین کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، پالیٹکس کے لیے، جب ہمارے نوجوانوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں ان کی زندگی کیا ہے تو ان سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم باقی سارے بھی جتنے بھی پاکستان میں اقلیتیں ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی اپنے دین پڑھائے جائیں، جو مسیح ہیں ان کو اپنے دین پڑھایا جائے، جو سکھ ہیں ان کو اپنا پڑھایا جائے، سب کو اپنا دین پڑھایا جائے، کیونکہ سارے اللہ کے جو دین دنیا میں اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے وہ ساروں کی بنیاد انسانیت ہے۔ وہ کوئی بھی دین یہ نہیں کہتا کہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے، وہ سارے انسانیت کی بہتری کے لیے، اور پھر وہ سارے اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں اور سب سچ بولنا سکھاتے ہیں، جو بیسک ایتھکس ہیں۔ تو اس لیے ساروں جو بھی اقلیتیں ہیں پاکستان میں ان کو موقع ملے کہ اپنا دین وہ صحیح معنی میں بچے سمجھ سکیں۔ میں آخر میں پھر سے شفقت
آپ کو آپ کی ٹیم کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور مجھے آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ یہ جو 25 سال سے سوچ رہا تھا اور مجھے پتا تھا بڑا مشکل ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے بڑی مشکلوں سے کنسنسس ڈیولپ کیا ہے، میں آپ کو آج خاص مبارک دیتا ہوں۔